बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना हम पे साया फ़गन है और उसके जो कीमती लम्हात हैं ये गुज़रते जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक का ये इंतहाई हम शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िंदगी में मौका अता फ़रमाया कि हम अल्लाह पाक के इस प्यारे महीने से मुस्तफ़ीद हो सकें। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये इतना बाबरकत महीना है कि इसके रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो तुम पे ये रोज़े फ़र्ज़ इसलिए किए गए हैं, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए और ये तुमसे जो पहली उम्मतें हैं उन पे भी फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े की जो फ़र्ज़ियत है इसका एक मकसद तो ये है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों पे फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुसलमानों से जो पहली उम्मतें गुज़री हैं उन पे भी फ़र्ज़ हैं। और इनके फ़र्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था ताकि मुत्तकियाना सिफ़ात जो हैं वो लोगों के अंदर पैदा हो जाए। तो रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना ये गुज़रता जा रहा है। आज इसकी 7 तारीख़ हो चुकी है और 7 दिन गुज़र चुके हैं। पहला अशरा जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और पहला अशरा जो है इसको अशरा रहमत कहा जाता है। इसके लिए जो यानी मसनून दुआ है, जो दुआ तलकीन की गई है, जो पढ़नी चाहिए हमें, वो दुआ ये है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझ पे रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है, बख्शने वाला है। तो ये इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें इस अशर रहमत में। और रोज़े जो हैं इसकी इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ढाल है। ढाल इस तरह है कि ये गुनाहों से ढाल है, गुनाहों से बचा देता है आदमी को। और रोज़े के जन्नत में हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जन्नत में एक दरवाज़ा है, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और उस पर एक दरवाज़ा ऐसा है जिसका नाम है बाबुर रय्यान, यानी रय्यान दरवाज़े का नाम है। वो सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए मुख्तस होगा, सिर्फ़ रोज़ादार ही उससे गुज़र कर जन्नत में दाखिल होंगे। रोज़ादार की जो होती है उसके लिए 2 खुशियाँ होती हैं। एक खुशी वो होती है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलेगी जब वो अल्लाह ताला का दीदार करेगा क़यामत वाले दिन, और अल्लाह ताला जो जज़ा उस बंदे को देगा जिसको देख के वो खुश हो जाएगा। और रोज़ा के वक्त जो खुशी होती है वो आपने अंदाज़ा किया होगा, जो रोज़ा रखते हैं लोग, ये उस खुशी को महसूस वही लोग कर सकते हैं कि उस वक्त जो खुशी होती है वो आदमी कल्बी तौर पे महसूस करता है, और जो रोज़ा रखने वाला नहीं होता वो उस खुशी को महसूस नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, इतने बड़े इनामात रखे हैं। इसी माह में लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात रखी है जो कि 1000 महीने से बेहतर है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीने की इबादत से अफसल है। तो आप सल्लम इस महीने के लिए बहुत मुतमन्नी होते थे और इससे पहला जो महीना है शौबान, उसमें ही इसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे। सहाबा किराम को मुतवज्जे फरमाते थे कि एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमत ख़ासा तुम पे मुतवज्जे होती है और अल्लाह पाक तुम्हारे तनाफ़ुस को देखते हैं, तुम पे अपनी रहमतें निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, और इस महीने में अपनी नेकी दिखलाओ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात को। अल्लाह ताला जो है वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार एक माँ जो करती है, माँ का प्यार अगर आपने देखा है तो माँ का प्यार इतना होता है कि आदमी ये तसव्वुर करता है कि माँ के लहजे में इतनी शरीनी होती है, माँ के लहजे में इतनी लताफ़त होती है, इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है जो दिल से निकलती है। तो माँ की जो मोहब्बत है उससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला की इंसान से है। तो माँ, अगर आप इमेजिन करें कि माँ जो है अपने छोटे बच्चे को अगर उसने रोज़ा रखा हुआ हो, तो रोज़ा रखा हुआ तो माँ के दिल में कितना प्यार आता है, कितना रहम आता है, कितनी शफ़क़त आती है। यानी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती उस कैफ़ियत को, बच्चे की कैफ़ियत को देख के कितनी खुश होती है दिल में। जो अल्लाह ताला है वो तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है तो उसके दिल में इंसानों के लिए कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार होगा, कितनी शफ़क़त होगी, कितना रहम होगा, इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं कर सकते और हम नहीं कर सकते। तो इसको रमज़ान मुबारक के महीने को कीमती बनाएं, इसके जो अय्याम हैं इसमें रोज़ा रखें और इसकी जो रातें हैं उसको क़याम करें,
نماز تہجد کا التزام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیار ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں سے یہ واضح ہوتا ہے، یعنی کتنا پیار انسان اللہ پاک انسان سے کرتے ہیں۔ میں کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ الفاظ پہ غور کرے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہے اور ایمان لائے۔ الفاظ دیکھیں، اللہ کا پیار دیکھیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے کے تم کو کیا کرے گا اگر تم ایمان لائے اور شکر ادا کرتے رہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں۔ ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیں، نبی عبادی کہ میرے بندوں کو بتا دیں، انی بے شک میں انا الغفور الرحیم کہ میں بخشنے والا بھی ہوں رحم کرنے والا بھی۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، بس جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کریں، جس کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہوتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اس پیار کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس کے ہم جتنا بھی احسان اللہ پاک کا اس احسان کو مانیں کہ اللہ پاک نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ پیارا نبی دیا جس کے لیے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی امت سے پیدا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کی وجہ سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ حالانکہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کے باوجود ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ ہستی ہے جو ہر مقام پہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے امت کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ اپنی امت کا خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کا مساکین کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کا چھوٹے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ تو اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، تو کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ایک غیر مسلم نے کہا، یہ کوٹ کیا کہ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ کو پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ وہ واقعہ کون سا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور یہ ملتمس ہوئے کہ اللہ کے پیارے نبی میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اسی مجلس میں ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ آدمی یہ بات سن کے، وہ صحابی جو تھے وہ بات سن کے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، اس صحابی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیوں بھاگ پڑے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی میرے ایک باپ کے دل میں جو اپنے بچے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے بلایا آپ کو اس لیے ہے کہ جب تم نے جانا ہے اس باغ میں
جب آپ نے اپنے بچے کو دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ آپ نے اس کو نام لے کے پکارنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس باغ میں کھیلنے والا کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب وہ ایک باپ کی شفقت کو اپنے بیٹے سے دیکھے گا، وہ الفاظ بیٹے کے سنے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ کاش اللہ پاک میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو سن کے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھ کے وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑ گیا کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے دل میں ان یتیم بچوں کے لیے بھی اتنے لطیف جذبات تھے، اتنے پاکیزہ جذبات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کا بھی خیال رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم شوربہ بناؤ، گھر میں گوشت بناؤ، تو اس کا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے گھر میں کوئی غریب رہتے ہوں، ان کے بچے بھی ہوں، اور آپ نے اس گوشت کی مہک سے بھی ان کو تکلیف نہیں دینی کہ وہ بچے غربت کی وجہ سے ان کا گوشت کھانے کو دل چاہے، تو اس کے والدین کے پاس پیسے نہ ہوں، کبھی انہوں کو گوشت نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اور ان سے شوربہ جو ہے، گوشت جو ہے، ان کے گھروں تک بھی پہنچا دیا کرو۔ غربت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس مراحل سے گزرا ہو۔ تابش ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک بہت پیارا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو بچوں کو سلا دیتی ہے وہ اس ڈر سے، کہیں گلی میں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ تابش کا شعر ہے کہ ماں جو ہے، ایک غریب ماں ہے، اور اس کا نقشہ اس نے اس طرح کھینچا ہے کہ دوپہر کو بچوں کو سلا دیتی ہے وہ اس ڈر سے، کہیں گلی میں کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کہ ایک غریب ماں اپنے بچوں کو دوپہر کو اس لیے سلا دیتی ہے کہ کہیں گلی میں کوئی کھلونے بیچنے والا آ جائے گا تو میرے بچے ضد کر بیٹھیں گے کھلونے لینے کے لیے، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے لے کے دوں گی ان بچوں کو، اپنے بچوں کو کھلونے کیسے لے کے دوں گی؟ تو خدا را میری تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں جب آپ افطاری لے کے گھر آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں فروٹس ہوتے ہیں، شاپروں میں فروٹس ہوتے ہیں، تو کم از کم ان اپنے پڑوسیوں کا، ان غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے گھروں میں بھی وہ یعنی فروٹس پہنچا دیں، کہ جو صرف پانی سے اور کھجور سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو اللہ پاک جو ہے اپنی کتنا پیار ہے اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم کو نہیں ہے۔ تو اس چیز کا اگر آپ التزام رکھیں گے، خیال رکھیں گے، تو بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، سوسائٹی کو دیں گے، کیونکہ دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے دینا۔ اور جو انسان دینے لگ جاتا ہے، چاہے وہ اپنا وقت لوگوں کو دے، چاہے وہ مشورہ اس کے پاس ہے مشورہ دے، چاہے وہ علم لوگوں کو دے، تو اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے لگ جاتا ہے، سوسائٹی کو دینے لگ جاتا ہے، مخلوق انسانی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ایسی معجزانہ کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے۔ یہ اتنی معجزانہ کتاب ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی میمورائز کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ بھی امیجن کریں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، اس کو اگر آپ ایک بار پڑھیں تو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور قرآن مجید کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو اس کے ساتھ محبت، اس کی چاشنی، اس کا پیار، اس کا لطف جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کی تلاوت کو ختم کروں۔
تو کوشش کریں رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک نہایت ہی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ دو چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی جو تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں گی۔ اس میں دو چیزیں یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں جو انگلش کے حروف ہیں نا، اے اور او، یہ عربک میں استعمال نہیں ہوتے۔ عربک میں اے کی بجائے ای استعمال ہوتا ہے اور او کی بجائے یو استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا، اس طرح اگر آپ ان دو چیزوں کو فالو کر لیں تو آپ کی تلاوت بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ جس طرح میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ الحمدو، الحمدو، یعنی اس کو اگر آپ دو پڑھیں گے تو آواز آئے گی او کی، جو کہ غلط ہے۔ اگر آپ دو پڑھیں گے تو آواز آئے گی یو کی، جو کہ صحیح ہے۔ للہ ہے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہے اے کی آواز دیتا ہے۔ للہ ہی پڑھیں گے تو یہ ای کی آواز ہے، یہ صحیح ہوگا۔ تو پھر میں دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ الحمدو للہ ہی ربل نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے رب العالمین۔ تو اس میں نے ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا کہ اس میں الحمدو للہ رب العالمین، ربل نہیں پڑھیں گے، رب العالمین۔ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں، یعنی جو دو ہے دو پڑھنا ہے، یعنی یو کی آواز پیدا کرنی ہے، اور جو زیر ہے اس میں اے کی بجائے ای کی آواز پیدا کرنی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کی تلاوت جو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی جو مبارک ایام ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، نماز پنجگانہ کا معمول بنائیں، کیونکہ نماز جو ہے ایک ایسا فرض ہے جو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں سے جنت والے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی، تو وہ جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا فرض ہے کہ قیامت کے دن اور قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو انسان جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ کفر کرتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں رمضان شریف میں، اس میں ہر عبادت 70 گنا زیادہ اجر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی ہدایات اور کرم دیکھیں کہ جو نفل ہے وہ فرض کے بالمقابل اس کا ثواب چلا جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں وہ 70 گنا ان کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی نماز کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تہجد کا التزام کریں، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کا اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔